मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक्साइज़ में आप गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए जाएँ, फ़ीस जमा कराएँ, बैंक की लाइन में खड़े हों और डॉक्यूमेंट सबमिट करके आएँ, गाड़ी ट्रांसफ़र होके आपके नाम पे आ जाए। सबसे पहली बात उसमें ये लिखी होती है कि ये ट्रांसफ़र है परचेज़र के अपने रिस्क के ऊपर। अच्छा, एक्साइज़ वाले उसकी ज़िम्मेदारी लेते ही नहीं और ठीक है, किसी वक़्त भी उसको कैंसल भी कर देते हैं। ठीक है, और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कोई भी बंदा जाके उसमें कोई एप्लीकेशन लगाए तो उस फाइल को वो बंद कर देते हैं, कहते हैं कि ताकि ये ट्रांसफ़र ना हो। जिस बंदे के नाम पे गाड़ी है उसको पता ही नहीं होता। इसके अलावा हमारे वो बहुत से मसाइल हैं, कुछ ऐसे हमें मसाइल पेश आ जाते हैं, गाड़ी गलत निकल आती है, कोई ऐसा इशू होता है सही है। जिसमें जो कसूरवार है ठीक है वो सज़ा का मुस्तहिक है, लेकिन जो कसूरवार नहीं है उसको तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आज आपको किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं दिया जाएगा। आज की वीडियो में मैं एक मीटअप पर आया हूं जो कि रावलपिंडी में जितने भी डीलर हजरात हैं इन्होंने एक कमेटी बनाने की कोशिश की है और आज का ये जो इवेंट है इसके ऑर्गेनाइज़र हैं सिटी मोटर्स रावलपिंडी और मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला मौजूद हैं जो कि ऑनर हैं सिटी मोटर्स रावलपिंडी के। अब्दुल्ला से हम पूछते हैं कि आज की इस मीटअप का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है जी कि हम रावलपिंडी जो कराची की भी यूनियन है और लाहौर की भी यूनियन है, अभी जो रावलपिंडी के हजरात डीलर हजरात हैं, मोटर डीलर, ठीक है, गाड़ियों के डीलर हजरात, ठीक जिनके है, अपने ऑफिस हैं और एक इदारे हैं, सही है, वो हम सारे मिल के इकट्ठे हुए हैं और हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं अपनी पीआर के साथ। और ये जो 17% टैक्सेस कह रहे हैं इसमें भी, हालांकि हम सब फाइलर भी हैं, इसमें हमें वजूहत हैं, बायोमेट्रिक होगी और फिर और काफ़ी सारे तकाज़ात हैं, हर बंदे के साथ इशू लगा होता है। हम सारे पिंडी में कोई यूनियन नहीं थी, हम इसकी यूनियन बनाना चाहते हैं कि कोई हमारा कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, इसको कई बड़े इदारे तक हम पहुंचा सकें, क्योंकि हमारी ना कोई यूनियन है ना कुछ है, तो फिर बिन इसके तो काम नहीं चलता। हम जो गाड़ी आपको जिससे परचेज़ करके देंगे, जिसको सेल करेंगे, दोनों के दरमियान, दोनों फ्रीकैन के दरमियान में हम गवाह होते हैं। दोनों को इधर अवेलेबल करना वो हमारा काम है। हम जो कमीशन लेते हैं अपनी 1% हमारा उसका हक है, उसकी वजह से हम साथ झगड़े रहते हैं। गाड़ी एक बंदा ले जाता है जो ख़रीदता है, जो सेल करता है पैसे वो ले जाता है, हमने सिर्फ अपनी कमीशन लेनी है, सामने बिठा के सारी डील होगी ये वो, बाकी हमारा सिर्फ इतना हक होता है जो हम अपना हक लेते हैं। और जो ये पहले भी एक सदीक साहब थे, उन्होंने बात की थी कि कमीशन 20,000 10,000 बचाने के लिए लोग बाहर से 2-2 लाख गाड़ियाँ महंगी ले लेते हैं। ये थे मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला सिटी मोटर्स रावलपिंडी से। इस वक्त मेरे साथ रावलपिंडी के एक और डीलर मौजूद हैं सिद्दीक साहब। मेरा मोहम्मद सिद्दीक अब्बासी नाम है और ऑनर टू मोटर मरी रोड जमानाबाद। ऑनलाइन गाड़ी ज़्यादा सेफ़ है या शोरूम से ख़रीदी गई गाड़ी ज़्यादा सेफ़ है? ऑनलाइन तो जो 2 नंबर गाड़ियाँ हैं तो उसके शोरूम वाले तो ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, शोरूम वाले रिकवरी भी करवाते हैं, हर चीज़ चेकअप करते हैं, डॉक्यूमेंट चेकअप होते हैं, कट एंड वेल्ड चेक होती है, टेम्पर चेकिंग होती है। लेकिन ऑनलाइन आपने गाड़ी जो परचेज़ कर ली है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई भी नहीं है। मैंने किसी से गाड़ी परचेज़ कर ली है, कल गाड़ी में कोई फॉल्ट निकल आया, हम उसके पास गया तो आगे पता चला जी वो रेंट पे घर लिया था और वो चली गई, तो वो जो परचेज़र है वो तो बेचारा मर गया। इसके अगेंस्ट जो है शोरूम वाले वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, रिकवरी लेके देते हैं। ठीक है। और ये जो आज की मीटिंग है इससे आपको क्या लगता है, आपको किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए ब्रदर, हम काफ़ी अरसे से ये चाह रहे थे कि हमारी एक यूनियन बन जाए। हम करोड़ों रुपए का बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें हमारी यूनियन थी ही नहीं। एक देख लें, ठेला लगाने वाला है उसकी यूनियन है, करियाने वाले हैं उसकी यूनियन है, हम लाखों करोड़ों रुपए का बिज़नेस कर रहे हैं और हमारी यूनियन कोई नहीं है। और मैं टू मोटर की तरफ से इस इजलास को और इस मीटिंग को वेलकम करता हूँ। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं काफ़ी अरसे से ये चाह रहा था कि एक अच्छा सेटअप बन जाए, यूनियन बन जाए। यूनियन मीन्स के शोरूम वालों का कोई वारस बन जाए, ताकि हर चीज़ में बहुत सारी इसमें दुश्वारियाँ आ रही हैं। एक्साइज ऑफिस की दुश्वारियाँ हैं, ट्रांसफ़र की दुश्वारियाँ हैं और रेंट एग्रीमेंट के दुश्वारियाँ हैं, बायोमेट्रिक की दुश्वारियाँ हैं। इसमें ढेर सारी दुश्वारियाँ हैं जो कि हम सारे मिल बैठ के आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अच्छी यूनियन बनेगी और हमारे लिए बहुत बेहतर है। सो गाइस, मेरे साथ इस वक्त यासिर भाई मौजूद हैं आफ्ताब मोटर्स रावलपिंडी सदर से। इनसे हम थोड़ी सी गपशप करते हैं।
यासिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यासिर भाई आपको क्या लगता है कि आज की जो मीटिंग होने जा रही है, आप डीलर हजरात को इससे क्या फ़ायदा होगा? इस मीटिंग को बेसिकली ऑर्गेनाइज जो किया गया है वो बेसिक जो इदारों के साथ हमारे मामलात हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गया, FBR हो गया, बाकी जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनके साथ जो हमारे केसेस या मामलात चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना है। बेसिकली बहुत सारी यूनियंस हैं, लाहौर है, कराची है, लेकिन पिंडी की कोई यूनियन नहीं है जहाँ लोग किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और किसी इदारे को जाकर कोई बात कह सके, और ना कोई बंदा नॉमिनेटेड है जो इन केसेस को या इन मामलात को बात आगे परसू करे। यहाँ इनको इकट्ठा करना है, सबको राय लेने का मकसद ये है कि ये इकट्ठे हों और एक आगे हम मतलब एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ें और कल आने वाले मसाइल जो हैं उनको फेस आउट किया जाए। बाकी कोशिश हम सब की है, देखें आगे अल्लाह पाक खैर करे जो बेहतर हो। वैसे तो पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का है ना कि यहाँ पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, किसी चीज़ के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आपकी भी काफ़ी सारी शिकायत होंगी, तो मेन 2-3 ऐसी क्या शिकायत हैं जिनका आप चाहते हैं कि इनका हल सबसे पहले निकालना चाहिए और ये बातें आपकी आला अहदेदारों तक पहुँचें? लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम अभी मेन चल रही हैं जो मतलब ऑटो इंडस्ट्री की हैं वो तो रिगार्डिंग गाड़ियों की ट्रांसफर से प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है। जो बायोमेट्रिक्स के इशू हैं, जिनके लोगों की बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है, वो गाड़ियाँ एज इट इज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, या जो बायोमेट्रिक्स अवेलेबल होते हैं बाद में लोग एक्साइज में जाके फाइल ब्लॉक कर देते हैं, ये मैटर्स हैं। उसके बाद जो सेल टैक्स के इशू चल रहे हैं, पाकिस्तान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो बोल रहा है कि आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो, अब 90% मतलब ऑलरेडी लोग जो हैं वो फाइलर हैं, हर डीलर अपनी रिटर्न दे रहा है, अपनी एस्टिमेशन सब कुछ शो कर रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि पर मंथ आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न दे, सर्विसेज के अगेंस्ट आप सेल टैक्स डिक्लेयर करें। वो इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को होना ही नहीं है हमें कि वो उनका वे आउट क्या है और उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है, और ना हम इदारे भी जो कुछ कर रहे होते हैं वो अपने एंड पे करके हमें बता देते हैं कि ये कानून बन गया, आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने ये करना है। हमें ये नहीं पूछा जाता कि आपने इसमें आपकी कोई राय है, इसको बेहतर किसी रूप पे लेके जाया जा सकता है या नहीं, तो दैट्स इट। बाकी तो अब यूनियन के लोग आगे टीम इकट्ठी होगी तो मामला चलते रहेंगे, अल्लाह करे। सही है। सो गाइज ये थे यासिर لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. اور پوری زندگی اس شر اور بدی کی تسکین کے حاصل کرنے میں ہی گزار جاتے ہیں. اور تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو اس دنیا میں حسن، خیر اور خوبی لے کے پیدا ہوتے ہیں. ان کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر ایک انقلابی جذبہ ہمیشہ کار فرما رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بہتر حالت میں چھوڑ کے جاتے ہیں. معاشرے کے اندر کوئی ترقی، کوئی پروگرس اس کنٹریبیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. حالانکہ اس طرح سے سوسائٹی میں کردار ادا کرنے سے انہیں انفرادی فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، بہت سے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. ہمارے لیے خوشبختی ہے، موٹر ڈیلرز کے لیے خوشبختی ہے کہ موٹر ڈیلرز کے روز آمدہ مسائل اور انہیں مارکیٹ میں جن چیلنجز کا سامنا ہے، ایک شخصیت نے اس کو محسوس کیا اور اب وہ چاہتی ہے کہ اس کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں. میری مراد حاجی طارق محمود صاحب ہے. آج کا یہ اجلاس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں
میں خطبہ استقبالیہ کے لیے یعنی آج آپ کو زحمت دینے کی کیا وجہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ملتمس ہوں، دعوت گزار ہوں حاجی طارق محمود صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے ملفوظات بیان فرمائیں۔ تالیاں بجائیے، حاجی طارق محمود صاحب استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا کما تحب فترضا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جتنے حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اپنی طرف سے میاں عدنان فاروق صاحب کی طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آج ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد آپ تمام لوگوں کے علم میں تو ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی سبق بندہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد کرانا پڑتا ہے۔ آج وہ بھولا ہوا سبق جس میں سب سے مین اور درمیانہ نقطہ ہے ہماری آپس کی یکجہتی، اس کے لیے میری کئی دفعہ میاں صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے بڑھ کے درد محسوس کیا۔ انہوں نے کہا جی جہاں بھی آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہم قدم ہوں گا۔ تو آج کے دور میں وقت کی آپ کو پتہ ہر بندے کے پاس قلت ہوتی ہے، چھوٹی موٹی ہماری ملاقات ہوتی رہی، بات چلی اور پھر آج اس نتیجے پہ پہنچی کہ آج ہم سب اکٹھے یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہماری یونٹی، اس میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی تھی، وہ جو دعوت نامے آپ کے پاس گئے کہ ہم کس مقصد کے لیے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، اس میں جو ہمارے اس موٹرز ڈیلرز حضرات کو پورے راولپنڈی شہر کے اندر، اسلام آباد کے اندر جن مسائل کا سامنا ہے ان کو ہم نے تھوڑا سا تو اس میں ہائی لائٹ کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج آپ کے سامنے، جس میں سب سے زیادہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے یہ جو نیا ٹیکس لگ رہا ہے اور امپورٹڈ گاڑی کے اوپر جو ٹیکس بڑھا دیے، اس سلسلے میں اب ان سارے معاملات کو میں ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ نہ میں حل کر سکتا ہوں، نہ آپ میں سے کوئی انفرادی طور پہ حل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا تو پڑے گا۔ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی پینشن ہے، نہ کوئی مراعات ہیں، بلکہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ آپ کو میرے خیال میں بخوبی جانتے ہوں گے جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے بایو میٹرک کا پھندا ہمارے گلے میں ڈالا، اس سے ابھی تک ہم نبرد آزما ہیں، اور میرے خیال میں آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص بچا ہوا نہیں ہوگا کہ جو پیسے دے کے بایو میٹرک نہ لے رہا ہو۔ کوئی کہتا ہے میرے پیسے بقایا ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے ٹرانسفر کیوں نہیں کرائی، کوئی کہتا ہے میں نہیں دیتا، ابھی بھی کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ خیر وہ سلسلہ چل رہا، اس ایشو کو ہی لے لیتے ہیں کہ اس ایشو کو ہمارے اس کمیونٹی میں سے کون لے کے اوپر گیا، حکام بالا تک بات پہنچائی، کسی سے بات کی، حل ہوا نہیں ہوا، کوئی ایسی صورتحال پیش آئی آج دن تک یقیناً کسی نے اس بات کو اجاگر نہیں کیا ہوگا۔ تو ہم اس چکی میں تو پہلے ہی پس رہے ہیں، اور اوپر سے نیا ٹیکس انہوں نے جو امپلیمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں، جو میرے خیال میں یکم سے 17 کی بجائے 20% بن کے ہمارے اوپر لگنے والا ہے، اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ دیکھیں کہ کیا تیار ہے، اور اگر تیار نہیں ہے تو کیا اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو جب کمیشن کی بات آتی ہے 2% کی، تو اس میں جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم 20% کسی سے کیا لے کے گورنمنٹ کو دے سکیں گے؟ تو آپ سوچ لیں کہ آپ کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے، آگے بھی زندگی میں مسائل آگے پیچھے بھی گزرے ہیں، ایک تو یہ دو چار مین مسئلے تھے، باقی چھوٹے چھوٹے تو بے شمار ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم سب سے پہلے تو آپس میں یکجہتی کریں، اکٹھے ہوں، ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ تو اس پلیٹ فارم کے سلسلے میں آپ لوگوں کو یہاں زحمت دی تھی کہ آپ آ جائیں
اس پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے ہماری مدد کریں. ہم انفرادی طور پہ اس پلیٹ فارم کو نہیں بنا سکتے. تو آج آپ لوگوں کی یہاں حاضری دیکھ کے میرے دل کو تو خوشی ہوئی, کیونکہ ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ نہیں آئیں گے. ہم آپس میں چہ مگوئیاں کرتے رہے کہ یار, حالانکہ میرے خیال میں جو اپنے حلقہ احباب ہے ان کے پاس ہم نے باقیوں کو دے کے بھیجا دعوت نامے, اور جن کے پاس جو باہر گئے, جن کے رینج روڈ ہے, ہائی کورٹ روڈ ہے, سوان, ان کے پاس ہم خود گئے تاکہ ان سے بالمشافہ ملاقات کر کے ان کو اس بات پہ قائل کر سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو حاضری ہے یہ میرے خیال میں ایوریج ہے. کیوں کہ جو لوگ نہیں آئے نا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ تو ان کو بھی نہیں تھا. چلیں آپ محبت میں آئے, اب آپ کو پتہ چل گیا, اس کے بعد انشاءاللہ حاضری مزید بھی بڑھے گی. تو ہمارے یہاں اس ساری محفل کو سجانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنائیں, جس کو آپ الیکشن کمیشن بھی سمجھ سکتے ہیں, جس کو آپ ایڈ ہاک کمیٹی بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد پھر ان کا کام ہے الیکشن کروانا. یہ اس کمیٹی کے اندر نہ کوئی صدر ہے, نہ کوئی سیکٹری ہے, نہ کوئی اور عہدیدار ہے. اس کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ نیوٹرل ہیں, ان کا کسی گروپ کے ساتھ, کسی اپنی کمیونٹی کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نیوٹرل لوگ ہوں گے. انہوں نے جب تک آپ کی باڈی نہیں بنتی, الیکشن نہیں ہوتا, بندے الیکٹ ہو کے فنکشنل نہیں ہوتے, اس وقت تک کا سارا کام ان کے ذمہ ہے. تو وہ ایڈ ہاک کمیٹی بنانے کے لیے ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہر علاقے سے, یعنی کہ مری روڈ ہے, چاندنی چوک ہے, صدر ہے, ہائی کورٹ روڈ ہے, سواں کیمپ ہے, رینج روڈ ہے, ڈبل روڈ ہے, اور سید پور روڈ ہے. یہ جتنے بھی ہمارے اس دائرے میں آتے ہیں یہ اپنی طرف سے ایک ایک بندہ نامینیٹ کر کے دیں گے ہمیں خود, ہم نہیں چنیں گے, تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ یہ بندہ آپ نے چن لیا, ہمیں یہ منظور نہیں تھا. آپ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے نمائندے خود ہمیں چن کے دیں گے. تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ جتنی دیر یہ بات ہوتی ہے اتنی ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ آپ نے اپنا کون سا بندہ ایڈ ہاک کمیٹی کے لیے دینا ہے. انہوں نے الیکشن کروانا ہے اور اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جائے گا, پھر ان کا کام شروع ہو جائے گا. اور اگر اس کمیٹی میں سے کوئی بندہ الیکشن لڑنا چاہے گا تو وہ اس کمیٹی کی رکنیت سے فارغ ہوگا, استعفیٰ دے گا, پھر الیکشن لڑے گا. تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ آپ لوگوں نے اس کمیٹی کو بنانے کے لیے, حالانکہ کئی لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمیں پہلے نہیں بتایا, آپ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج الیکشن ہو رہا ہے, آج ہی صدر بن رہا ہے, آج ہی سیکٹری بن رہے ہیں, آج ہی چیئرمین بن رہا ہے, آج ہی سارا کچھ ہوگا, آج ہی ختم ہو جائے گا. ہم نے یہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر پہلا کا لفظ لکھا ہے کہ یہ پہلا اجلاس ہے. اس اجلاس, یہ ابھی پہلا قطرہ ہے, بارش ابھی ہونی ہے, یہ آگے مزید اجلاس ہوں گے اور اس کو آرگنائز کرے گی وہ ایڈ ہاک کمیٹی. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ کسی بھی اجلاس میں کہ کون کروا رہا ہے. ہم جس کے پاس یہ ہو کہتا کون کروا رہا ہے, کون سے کیا مراد ہے یار, ہم اپنی کمیونٹی ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ساتھی ہیں. اور اس میں کچھ باتیں کل رات کو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی جو آپ سے کہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے, اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کو زیادہ نوازا ہوا ہے اور کچھ جو ہے نا ان کو کم نوازا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی ترتیب ہے, اللہ کی دین ہے, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ جب کوئی ایسا بھائی ڈیلر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ مروت کر لیا کریں ڈیل کرتے ہوئے. یہ بلکہ بھائی یاسر صاحب آفتاب موٹر والے بیٹھے ہیں 0 میٹر میں, اکثر لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہوں گے, تو ان سے بھی اور باقی جو لوگ بھی ہیں یا نمبر پلیٹ والی گاڑیوں جو کام کرتے ہیں, کوئی ڈیلر بھائی پاس آ جائے نا تو اس کے لیے کوئی خصوصی مروت کر لیا کرو, اس کے لیے کوئی گنجائش نکال لیا کرو. کیونکہ ہمارے کابرین ایسے تھے کہ ایک دکان پہ گاہک آیا, اس نے کہا حضرت مجھے فلاں چیز چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ میرا آج کا اللہ نے رزق کا بندوبست کر دیا. یہ ساتھ والے جو بھائی ہیں نا ان کا آج کام اتنا نہیں تھا, آپ یہ چیز ایسا کرو ان سے لے لو. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے, لیکن میرا رزق مجھے مل چکا ہے, آپ اس کا جو ہے نا ان کی دکانداری کروا دو. تو ایسے خیالات جو تھے نا یہ ہمارے کابرین کے تھے, ہمارے اسلاف کے تھے. تو ہم لوگ بھی اسی طرح کریں کہ یار ہمارا کوئی ساتھی ایسا ہے, کوئی آ گیا, چلو اس کو ساتھ لے کے چلیں, اس کے بچوں کا رزق بھی چلتا رہے اور ہمارا. میرے ایک پارٹنر تھے صاحب کا, انہوں نے مجھے کہا مولوی
پہلے اپنا کار پورا کرے کر پھر کسی نے بارے سوچے کر. میرا ان کو جواب تھا, میرا موٹو اور مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس کے مجھے بڑے اچھے نتائج دیے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپس کے اندر نا یہ پیار محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم تو ایسے کھڑ پہنچیں کہ کسی کے ساتھ والے کے شو روم پہ جانا گوارا نہیں کرتے, تو میں اس کے پاس چلا جاؤں. تو یہ آپس کے اندر یہ جو اکڑ, یہ جو تکبر ہے نا, ایک تو آپ نے اس کو آپس میں ختم کرنا ہے. دوسرے اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں, جو آپ کے پاس آنے جانے والے ہیں, جو کسٹمر لے کے آتے ہیں, فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, ان کے ساتھ خصوصی مروت والا معاملہ کر لیا کریں. یہ بات رات کو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی. حالانکہ مجھے یہ وسیم صاحب نے کچھ باتیں لکھ کے دی تھی, میں نے چونکہ لکھی ہوئی بات کبھی زندگی میں کسی موقع پہ کی نہیں, تو مجھے اس میں بھی تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے. خیر, جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی آخر میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سنا دوں گا. تو اس وقت میرے خیال میں ہمارے درمیان کوئی ایسا بندہ, ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ہمارا یہ کام, یہ پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے, نہیں بننا چاہیے. سارے بھائی اس پہ ایگری ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو ابھی آپ کے پاس تھوڑی دیر میں پرفارمے آئیں گے, اپنے اپنے بندوں کا نام دیں, ان بندوں کو کمیٹی بنا کے آپ کے سامنے یہاں پیش کی جائے گی اور ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے گا, یہ کام ان کو سونپا جائے گا. جو پہلا قدم تھا وہ ہم نے اٹھانا تھا, اٹھا لیا. اس کے بعد والا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ تعاون والا معاملہ. مجھے رات کو میاں صاحب نے فون کیا, انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نا کبھی کوئی ہماری اس کمیونٹی کو احتجاج کرنا پڑے, کبھی کسی معاملے کو فیس کرنا پڑے, کسی جگہ خرچ کرنا پڑے, کسی جگہ جانا پڑے, میں اس کے لیے حاضر ہوں. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا, میں عہدہ کوئی نہیں لوں گا. میں نے کہا جی ایک تو ان کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور دوسرے نمبر پہ یہ جو کمیٹی بنے گی, یہ الیکشن کرائے گی, جو الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کے ساتھ بھی ہم ہر وقت ہر موقع پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. اجتماعی فائدہ جہاں پہ ہوگا وہاں ہم خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور انشاءاللہ کسی موقع پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو میرے خیال میں آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے آئندہ کے لیے جو بزنس کرنا ہے اس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کرنا ہے. جب کوئی بھی کسی جگہ سے بھی, کسی دوسری جگہ سے, کسی دوسری مارکیٹ سے یا اپنی مارکیٹ سے کوئی آتا ہے تو اس کو دوسروں سے زیادہ رسپیکٹ دیں. یہ آپ کا روز کا ہے. دوسرے کسٹمر آپ کے کبھی اس نے گاڑی لی 2 سال بعد آئے گا, 4 سال بعد آئے گا, یہ تو بیچارہ کل پھر کوئی کسٹمر لے کے آ جائے گا, کل پھر فون کر لے گا. تو اس بات کو تھوڑا سا آپ نے اپنے اندر اجاگر کرنا ہے, اس بات کو محسوس کر کے آگے چلنا ہے. تو میرے خیال میں اب پہلے بھی کافی وقت ہو چکا, میں زیادہ اس میں تو نہیں جانا چاہتا. یہاں پہ جو ہم نے رات کو ڈسکشن کی تھی کہ اس وقت جو ہمیں موٹر ڈیلرز کو جن تکلیف اور مصائب کا سامنا ہے ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے اقدامات کرنے. ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کاروبار باہمی تعاون کے بغیر بہتر انداز میں نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے ہمیں آپس کے مسائل میں, جن میں ٹیکسز ہیں, بایو میٹرک ہے, ٹرانسفر ہے, ڈپارٹمنٹ کی غفلت ہے, نااہلی ہیں, فائل کا ایک ذکر آ گیا. گاڑی کسی کی ہے, نام کسی پہ ہے, بلاک میں نے کروا دی, اپلیکیشن لگائی, انہوں نے فائل بلاک کر دی. ہاں جی کیا بس یہ فائل بلاک ہو گئی ہے, کس نے کرائی ہے, فلاں نے, اس کے نام پہ ہے, نہیں. گاڑی ٹرانسفر کرا کے بک آپ لیتے ہیں اور کیا جی بعد میں پتہ چلتا ہے ٹرانسفر کینسل ہوگی. کیوں کینسل ہوئی بھائی؟ وہ پچھلا مالک آ گیا تھا, اس نے کہا جی میرے پیسے باقی ہیں. بھائی پیسے باقی ہیں, بایو میٹر کیوں دیے, ٹرانسفر لیٹر کیوں دیا؟ انہوں نے لکھا ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اپنے رسک کے اوپر ہے جو ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو محکمہ کسی چیز کا اس محکمے کو ختم کرو, پھر ہم آپس میں نپٹتے رہیں گے. پھر جو کینسل کرے گا یہ ہم سے گاڑی چھینے گا, ہم اس کے ساتھ خود ہی کر لیں گے. پیسے آپ لیں, بینک کی لائنوں میں آپ لگوائیں, ٹرانسفر ہمارے رسک پہ کریں, آپ ذمہ داری بھی نہ لیں. تو اس طرح کے اور کافی سارے مسائل ہیں جن کو آپ اٹھا کے نا, صرف یہ نہیں ہے اور بھی بہت سارے ہیں, ان کو لے کے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہو. دنیاوی ہے, دینی ہے, کوئی دکھ سکھ کا معاملہ ہے, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے, خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی کم از کم آپس میں ہمیں کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہیے اس کمیونٹی کے لیے نا. کیونکہ آج دیکھیں جس بندے کو اللہ نے وسعت دی ہے, وہ اپنے, اس دن میرے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا جی میں نے ایمبولینس دینی ہے اپنے گاؤں میں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جس گاؤں سے ہم نے بلانگ کیا, اللہ نے ہمیں یہاں کی عزت دی ہے, تو ہم اس گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں ہو. تو لہٰذا میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں یہ کہ ان تمام مسائل کا مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے جو کہ ممکن ہے, کیونکہ جب تک ہم ان مسائل کو انفرادی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ ممکن نہیں ہے.
انفرادی طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انگلی ٹوٹ جاتی ہے، مکہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب آپ کو مکہ بننا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، خواری بھی کرنی پڑتی ہے، اذیت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو دوسرے تمام کاروباروں کی طرح میری خواہش ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، یعنی موٹرز یونین کو عمل میں لائیں تاکہ ہمارے مسائل متعلقہ اداروں تک پہنچ سکیں، ہمارے حقوق کا تحفظ ہو سکے، اداروں کے خلاف کی طرف سے ہونے والی ذلت کا سامنا کیا جا سکے، اپنے معافی ضمیر بیان کیے جا سکیں. ایک اکیلا 2-11 کی مثال کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ذاتی خواہشات انا کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں، چھوٹے موٹے اختلافات کو بلا کر اپنے کاروبار کی وسعت و تحفظ کے لیے ایک ہوں. چنانچہ آج ہم یونین سازی کے لیے ایڈ ہاک کمیٹی کے قیام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے راولپنڈی کے تمام موٹر ڈیلرز کو علاقے کے حساب سے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس کے نام میں آپ کے سامنے لے چکا ہوں، جس میں مری روڈ، ڈبر روڈ، رینج روڈ، ہائی کورٹ روڈ، سواں کیمپ. تو اس میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہ ابھی پرفارمے آپ کی ٹیبلوں پہ آئیں گے. آپ نے ان کے اوپر اپنے بندے نامینیٹ کر کے ہمیں ایڈ ہاک کمیٹی کے لیے دینے ہیں. 10 بندوں کی کمیٹی بننی ہے، جس میں سے 7 یا 8 آج ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں. 2-3 کی گنجائش اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معقول بندہ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ آ کے مل جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش باقی ہو تاکہ اس کو بھی شامل کیا جا سکے. اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، اس کو اناؤنس کرے گی وہ ایڈ ہاک کمیٹی، اس کو آرگنائز کرے گی وہ ایڈ ہاک کمیٹی. یہ سارے کام اس کے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھیں جب تک آپ کی باڈی نہیں بن جاتی، یہ آپ کی راولپنڈی کی مرکزی یونین ہوگی. جب تک وہ نہیں بن جاتی، جب بن جائے گی ان کی حیثیت ختم ہوگی. یہ صرف ایڈ ہاک لگی ہوئی ہے کہ اس وقت تک نا وہ سلسلہ کرنا ہے. تو باقی جتنے بھی احباب تشریف لائے ان میں میں نے دیکھا کہ کافی مصروف لوگ بھی ہیں آج جنہوں نے اپنا وقت دیا، اور جو دور سے تشریف لائے ہیں ان میں بھائی ندیم صاحب کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا، راول رائڈ والے. اور باقی تو نزدیک ہیں، آپ کا شکریہ ادا نہ بھی کیا تو آپ تو میرے اپنے ہیں. کوئی ایسی بات جو دل کو نہ اچھی لگی ہو تو درگزر کرنا، معاف کرنا، یا کوئی ایسی بات نا، بعض دفعہ دل آزاری والی بات منہ سے نکل جاتی ہے، وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو میں تو آپ کا اپنا ہوں، مجھے ڈانٹ بھی لینا، کچھ کہہ بھی لینا، میں تو بولوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلی ہو، ایسا عمل جو آپ نے میری پوری زندگی میں دیکھا ہو جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے دست بستہ معافی مانگتا ہوں. میں اپنی زندگی کے کسی موڑ پہ بھی کسی جگہ بھی آپ سے کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس کے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اور دوسرے نمبر پہ اللہ بھلی وار کرے اپنا اس ایڈ ہاک کمیٹی کے لیے بھائی اشفاق صاحب آپ ذرا وہ فارم جو ہے نا ان تک پہنچا دیں، ان کے لیے کریں. پھر آپ کے پاس ایک پرفارما آئے گا جس کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اور شو روم کا نام لکھنا ہے، جگہ کا نام لکھنا ہے، اور فون نمبر لکھنا ہے، تاکہ اس کے بعد جو بھی معاملات ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اس فون نمبر پہ آپ سے رابطہ کر لیں. اور آپ سب بھائیوں کا میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی ایسی بات جو میری آپ نے محسوس کی ہو، بری لگی ہو، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اور آئندہ سے امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اس یونین کے حوالے سے آپ کو کال کیا جائے گا آپ انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کے رسپانس دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس وقت میرے ساتھ میاں عدنان فاروق سر موجود ہیں جو کہ ایم ایم موٹرز راولپنڈی سے بلانگ کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آج کی جو یہ آپ نے میٹ اپ آرگنائز کیا ہے، اس میں آپ کے بیسک جو مسائل ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، بارش کا پہلا قطرہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش یونین کے ساتھ ساتھ سب سے مین چیز ہے کہ یونٹی ہو. ہمارے کار ڈیلرز کی راولپنڈی کی یونٹی ہو تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم فیس، ہمیں بہت ساری آج کل پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اسلام آباد ایکسائز روز کوئی نہ کوئی نیا لا بنا دیتے ہیں. کبھی بایو میٹرک کا، اگر بایو میٹرک ہم نے لے بھی لیا ہے اور پھر بھی مالکان آ کے پیسوں کے لین دین کی وجہ سے فائل بلاک کر دیتے ہیں. نئے ٹیکسیز لگ رہے ہیں، امپورٹڈ گاڑی کے اوپر ٹیکسیز ہو رہے ہیں، پاکستانی گاڑی کے اوپر ٹیکسیز ہو رہے ہیں. تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری یونین کے ساتھ ساتھ ایک یونٹی بن جائے. اس یونٹی کے ذریعے سے ہم عوام تک اور حکومت تک اور اداروں تک اپنی بات پہنچا سکیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں اور ہمارے مسائل کا کچھ نہ کچھ حل کیا جائے. تو یہ یونٹی کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو آج کی یہ تقریب ہے بیسیکلی آپ ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں
جس میں آپ کے سارے مسائل ڈسکس کیے جائیں گے اور ان پر جو ہے ان کے اوپر ان کا حل نکالا جائے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں آپ کے یہ مسائل ان تک پہنچائے جائیں۔ جی بالکل، ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک ہماری کمیٹی کو بن جائے، ٹھیک ہے، اس کمیٹی میں 2 4 5 بندے جو ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان ہیڈس کو ہم اپنی مسائل بتائیں اور ان مسائل ہمارے حکومت تک اور ایکسائز آفس کے ڈپارٹمنٹ تک، FIA تک، FBI تک ہمارے مسائل بتائے جائیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، تو ہمیں ان مسائل سے کوئی ہمیں ایک وے دے دیا جائے، ہمیں ایک راستہ دکھا دیا جائے کہ یار اس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، اس وے پہ ہم نے چلنا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی نئے قانون بن رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی اب یہ 17% سیل ٹیکس کا کہا تھا، وہ حکومت نے کہہ دیا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ 1 نومبر سے پھر سنا ہے کہ 20% کا سیل ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اچھا، مطلب کسی ایک ٹیکس کی طرف ہمیں لاگو کر دیں، کسی ایک طرف ہمیں وے دے دیں تاکہ ہم اس وے پہ چلتے رہیں۔ لیکن اگر ہم ایک وے پہ چلنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں کوئی نیا ٹیکس، کوئی نیا قانون بنا دیا جاتا ہے، ہم دوسرے ٹیکسیز پہ چلتے ہیں تو کوئی نیا قانون بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعلیٰ اداروں کو، اعلیٰ عہدیداروں کو ہم اب اپنے 4 5 بندے مستند جو جن کی بات کی سنوائی ہو، جن کے بیک پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہوں، اور یہ لوگ آگے جا کے ہمارے مسائل ایشوز ڈسکس کریں اور ہمارے مسائل کا حل نکلیں۔ کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کار ڈیلر ایسوسیشن سے بڑھ کر گولڈ کا جو کام کرتے ہیں، جو گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، ان سے زیادہ ہم زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ ایک گولڈ کی دکان میں اگر 10 کلائنٹ بھی آ جائیں، انہوں نے 2 لاکھ روپے کی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، 4 لاکھ روپے کی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے۔ ہماری تو ایک گاڑی بھی 40 سے 50 لاکھ روپے کی ہے۔ آج کل کے کروزر 1.5 کروڑ روپے کے ہیں۔ ہم ان سارے جتنے بھی تاجر برادری ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے بہتر زیادہ بڑا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ہیڈ نہیں ہے، ہماری کوئی یونٹی نہیں ہے۔ تو آج کا مین مقصد ہماری یونٹی ہے۔ یونین تو انشاءاللہ بنائیں گے، لیکن اگر ہم یونٹی کے ساتھ اکٹھے رہیں گے تو ہماری کہیں پہ بھی بات سنوائی جا سکتی ہے۔ ہمارا یہ جو موٹر ڈیلرز ایسوسیشن ہے، یہ کافی بے یار و مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اصل میں کافی سارا پیسہ انوالو ہوتا ہے، اور پھر ہر بندہ جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے پیسے کی دوڑ کے پیچھے ٹائم جو ہے نا، ٹائم نہیں دے سکتا۔ وہ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے کافی سارے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے ڈیلرز کو بھی ہیں، ہمارے پاس جو کسٹمرز آتے ہیں ان کو بھی ہیں، اور اسی طرح کے ہمارے ساتھ اور جو لوگ جو ہمارے ساتھ ملازمین ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی مسئلے مسائل، کافی سارے معاملات ہیں، کافی سارے مسئلے مسائل ہیں۔ اور جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہے ان 2 بھائیوں کی، انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور انشاءاللہ ابھی ہم مل کے بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا یہ کس طرح لے کے آگے چلتے ہیں۔ کیونکہ آپ اس پورے پلیٹ فارم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ تمام ڈیلر حضرات کو کیا رائے دینا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے ایسے موقع پر؟ لیکن جی، سب سے جو پہلی جو چیز ہے، وہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، میں سب کو کہوں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ اس میں کسی کو چھوٹا بڑا جو ہے نا اس سے ہٹ کے، مطلب سب کو جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی طریقہ کار ابھی ہم مل کے بیٹھیں گے آپس میں بات کرنے کے بعد، جو بھی ہم آپس میں طے کریں گے، اس میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں وہ اس پہ آمین کریں۔ جو بھی کوئی فیصلہ کیا جائے ٹھیک ہے، اپوز کرنا اچھا ہوتا ہے، اس پہ فیڈ بیک دینا اچھا ہے، آپ سارا وہ کریں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی بھی چیز ایسی ہم لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ساروں کو جو ہے نا اس کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ میری جو درخواست ہوگی بھائی لوگوں سے، چونکہ یہ ہم لوگ جو ہے نا ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ بالکل ہمارا جڑواں شہر اسلام آباد ہے، اور ہمارے زیادہ تر جو ہے نا معاملات اسلام آباد کے ساتھ ہیں، کیونکہ زیادہ تر گاڑیاں جو ہم لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ زیادہ تر گاڑیاں اسلام آباد رجسٹر ہوتی ہیں، تو ہمارے ان کے ساتھ بھی میری بھائیوں سے ریکویسٹ یہ ہوگی ان سے کہ پنڈی کے ساتھ اسلام آباد کو بھی ساتھ رکھا جائے۔ اگر ہم لوگ اکٹھے ہوں گے تو جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے، چاہے وہ اس سینٹ پہ ہوں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یا اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اسلام آباد کے ساتھ، وہ تاکہ جو ہے نا ہم ان کو ایک ہی ٹائم میں دیکھ سکیں۔ کیونکہ آپ ڈیلر کمیونٹی کو آج یہاں پر ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، تو ڈیلرز کی طرف سے آپ بائرز کو، کسٹمر کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟
देखिए जी, कस्टमर के लिए जो है ना बिल्कुल सिंपल सा मशवरा है, और माशाल्लाह जो भी मेरे ख्याल में जो भी कस्टमर है उसको सबसे पहले जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि जब भी आप किसी शोरूम पे जाते हैं, शोरूम वाले के पास जाएंगे या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा, लेकिन कोई भी शोरूम वाला, ठीक है, कभी भी वो 5-10 हज़ार, मतलब देखें ना, हमने कमीशन लेनी होती है 5-10 हज़ार है, 1% है, 2% है, जो भी है, तो वो कभी भी जो है ना 5-10 हज़ार के लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई आम जाए, या जो उसका जो कस्टमर उसके पास है उसको कोई नुकसान हो। ठीक है। लेकिन अच्छा दुकानदार जो है ना, अच्छा दुकानदार वही है कि जो ख्याल रखता है, जो अपना एक लिमिट में एक लिमिट में रह के अपना एक प्रॉफिट, ज़ाहिर बात है हम कारोबार करते हैं, वो तो सबका हक है, लेकिन दुकानदार कभी भी कस्टमर के साथ जो है ना, ये जो हम ऑनलाइन देखते हैं ना कि जो फ्रॉड हो रहे हैं, कभी कोई किसी को बोगस पे ऑर्डर दे जाता है, कोई और इस तरह के मसले मसाइल है गाड़ियों के साथ। और फिर दूसरा ये है कि कस्टमर के लिए जो सबसे जो अच्छी चीज़ शोरूम ये है कि क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें पता होता है, तो उसमें शोरूम से बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इस तरह की फ़ेक डॉक्यूमेंट्स, फ़ेक गाड़ी, या कोई इस तरह का कोई बंदा जो है ना जिस तरह होते हैं ना कोई गलत गाड़ी बेच। ज़्यादातर जो हमारे साथ मसले मसाइल होते हैं वो यही होता है कि एक बंदे ने गाड़ी खरीदी, किसी भी अननोन बंदे से उसने गाड़ी खरीदी, अब वो गाड़ी ख़रीद के उसने ला के एक शोरूम वाले के पास भेज दी। अब शोरूम वाला चूँकि एक रेपुटेशन है, या उसमें वो गाड़ी उस बंदे से ख़रीद लेता है, और वो उस बंदे को देख के उसकी गुड फेथ के ऊपर वो गाड़ी भेज देता है। अब उसको नहीं पता होता कि पीछे से किस तरह है। तो ये मेरे जो है ना कस्टमर्स के लिए वो पहला मशवरा ये होगा कि कभी भी आप जब गाड़ी ख़रीदें, कभी भी कोशिश मत करें अननोन बंदे से खरीदें, आप शोरूम से खरीदें। शोरूम पे से जो आप गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह वो देखी बाली गाड़ी होगी, और उसमें हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। देखिए जितनी गाड़ियाँ महंगी हुई हैं उतनी ही गाड़ियाँ शॉर्ट भी। अच्छा, ठीक है। जितनी बड़ी गाड़ी महंगी हुई है लेकिन कस्टमर उसका उसी तरह उतना ही, ठीक है। और गाड़ी मिलती नहीं है कस्टमर ज़्यादा। यानी कि आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की। जी, गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट हो नहीं ज़्यादा, ठीक है। प्रॉपर्टी के बनस्बत अब लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस वक्त मेरे साथ हाजी तारिक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराई है, और इनसे हम थोड़े से सवालात करते हैं और कुछ बातें पूछते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस मीटिंग से आपको क्या फ़ायदा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इनफरादी फ़ायदा किसी का भी नहीं, इज्तिमाई काम के लिए निकले हैं, इज्तिमाई फ़ायदा है। ठीक है। और मुझे ये काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि आप कोई ओहदा लेना चाहते हैं, तो नो नेवर, ठीक है। ना हम किसी ओहदे के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे साथ मियां अदनान फारूक साहब MA मोटर्स वाले, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, बड़ी मेहनत की, मेरे साथ गए, हमने ज़ाती तौर पे लोगों में दावतनामे तकसीम किए, उनसे मुलाकातें की, बिलमुशाफा मिले। मकसद सिर्फ ये था कि हम अपना एक प्लेटफार्म बनाएं अपनी इस मोटर डीलर्स एसोसिएशन का, ताकि हमारे भी मसाइल उनके हल के लिए हमें बाला तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। मकसद सिर्फ ये है कि हम सारे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और अपने जितने भी डीलर्स हजरात हैं इनके मसाइल को हल कर सकें। हमारा मोटो और मकसद सिर्फ यही है, मेरा ज़ाती कोई मकसद नहीं है, बस ये है कि हम भी दुआ गो हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि दुआ करें, अल्लाह हमें इसमें कामयाब करें। आमीन जी। बेसिक जो आपके मसाइल हैं, किन किन बातों पर, किन किन मौज़ूआत पर आज रोशनी डालेंगे आप? ज़रा मुझे यहाँ पर बेसिक बातें बताएं। इस वक्त जो सर-ए-दस्त हमें मसाइल हैं, बाकी छोटे मोटे तो पहले से चल रहे हैं। जो मेन मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला हमारा इस वक्त जो है नए टैक्सेस का, पहले 17% था, अभी वो बढ़ के 20% होने वाला है। अगर ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो फिर हम किस पोजीशन में खड़े होंगे, हमारे बिज़नेस का क्या होगा? मेरे ख्याल में हम ये सारा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले जो मसाइल चल रहे हैं उनमें बायोमेट्रिक का इशू है, ट्रांसफ़र का है, एक्साइज़ में जो सूरत हाल चल रही है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक्साइज़ में आप गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए जाएँ, फ़ीस जमा कराएँ, बैंक की लाइन में खड़े हों और डॉक्यूमेंट सबमिट करके आएँ, गाड़ी ट्रांसफ़र होकर आपके नाम पे आ जाए। सबसे पहली बात उस पर ये लिखी होती है कि ये ट्रांसफ़र है परचेज़र के अपने रिस्क के ऊपर। अच्छा। एक्साइज़ वाले उसकी ज़िम्मेदारी लेते ही नहीं और किसी वक्त भी उसको कैंसिल भी कर देते हैं।
ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کوئی بھی بندہ جا کے اس میں کوئی اپلیکیشن لگائے تو اس فائل کو وہ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاکہ یہ ٹرانسفر نہ ہو. جس بندے کے نام پہ گاڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہمارے وہ بہت سے مسائل ہیں. کچھ ایسے ہمیں مسائل پیش آ جاتے ہیں، گاڑی غلط نکل آتی ہے، کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے صحیح ہے. جس میں جو قصوروار ہے ٹھیک ہے وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن جو قصوروار نہیں ہے اس کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس طرح کے اور کافی سارے مسائل ہیں جن کو ہم آگے جا کے ہم آپس میں آج ڈسکس بھی کریں گے. اور آج ہم اس یونین کی تنظیم سازی کے لیے ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کمیٹی ہماری پوری راولپنڈی شہر کے اندر اس کے الیکشن کروائے گی اور اس کے بعد جو الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ اپنا کام مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ان ڈیلرز آزاد کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہم کوشش کریں گے جو اس کے اہل لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. 16 ستمبر کو میں نے ایک سوئفٹ گاڑی لی، ایک ڈیلر دوست ہے. 17 تاریخ کو وہ مجھے فریش بایومیٹرک دے گیا. 18 تاریخ کو میں نے گاڑی ٹرانسفر کرا لی. 25 تاریخ کو مالک صاحب نے جا کے فائل بند کرا دی. اب میں بلال اعظم صاحب کے پاس گیا ہوں. میں کہا سرکار ایک کیوں رکھا ہوا ہے نہیں ایک بایومیٹرک کیوں رکھا ہوا ہے؟ بھی بایومیٹرک لے لیا ہے، کاپی لے لیا ہے، کارڈ لے لیا ہے، شناختی کارڈ لے لیا ہے، رسید کاٹ لیا، پھر بھی مجھے 150 چکر لگانے پڑ رہے ہیں ایکسائز آفس میں. تو یہ اپنے اپنے مسائل، جس طرح میرے ساتھ میں نے آپ کو ایک گاڑی کا مسئلہ بتا دیا، 2 مسائل اور بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں.